अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 30 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक आईनी बेंच समाअत कर रहा है और बिलाखिर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल अपने इख्तिताम को पहुंचे और उसके बाद एक ऐसे वकील के दलाइल का आगाज हुआ जिससे बेंच अब समझ नहीं पा रहा कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल एक तो उसको रेगुलराइज करना और फिर उन शिक्कों को जिनको ओरिजिनल बेंच ने कलअदम करार दिया था उनकी बहाली का क्या रास्ता ढूंढा जाए। और दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के खसूसी नुमाइंदे ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक हुकूमत को सख्ती से खबरदार किया है और साथ ही जीएसपी प्लस स्टेटस को फॉर ग्रांटेड ना लेने का बयान दिया है। तफसीलात आज की समाअत से मुतालिक क्या हैं और उसके साथ ही ईयू के नुमाइंदे ने क्या कहा, इससे मुतालिक तफसील मैं और वसीम मलिक एफसीआर की इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही हम ये बात करेंगे कि इसके असरात अब क्या हो सकते हैं आइंदा आने वाले कुछ माह में, बजाय इसके कि हम पहले अदालती कार्रवाई की जानिब बढ़ें। बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ अदालतों से फ़ैसले किन सिनेरियोज़ में होते हैं वो हम भी जानते हैं, देखने वाले भी जानते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है वो जो आप यूरोपीय यूनियन के जिस खसूसी मंदूब का हवाला दे रही हैं वो ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गुज़श्ता शाम पहुँचे हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से भी उन्होंने मुलाकात की है और एग्जैक्टली यही बात दोहराई है कि आपका जो जीएसपी प्लस स्टेटस है वो आप फॉर ग्रांटेड ना लें। आपको मज़ीद जो उसका अगला रिव्यू है उसमें आपको जीएसपी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अरबों डॉलर जो पाकिस्तान उससे फ़ायदा लेता है वो नुकसान होगा मैशत का, पहले यही हाल है। तो दूसरा फिर वो ग़ालिबन दीगर जो आर्मी चीफ़ और दीगर वज़ीर आज़म और उन लोगों से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। तो ये ज़रा बता दीजिए कि ये कहानी सारी है क्या। और मेरे ख्याल में इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दीजिएगा कि ग़ालिबन मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि उसमें वो जो पीका एक्ट आया है और आवाज़ बंद कर दी गई है, सहाफ़ियों की कोशिश की गई है, तो उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है। ऐसा है कि डॉन की एंकर पर्सन है, हमारी सीनियर हैं अब्सा कोमल, उनकी बात हुई है ईयू के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के खसूसी मंदूब हैं, खसूसी एलची हैं, वो इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने पीका एक्ट से मुतालिक अब्सा से बात करते हुए ये क्लियरली कहा है कि ऐसे वक्त पर हुकूमत वक्त ने जो आवाज़ बंदी है उसके लिए ख़ास तौर पर जो आपके ओपोनेंट्स हैं यानी अपोजिशन है और सहाफ़ी हैं उनकी आवाज़ बंदी के लिए ऐसा कानून पास किया कि जब वो खुद दौराए पाकिस्तान पर हैं और इसकी वजह से जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन का जीएसपी प्लस स्टेटस हासिल करने के लिए 27 से ज़्यादा वो मुआहदे जिनका पाकिस्तान सिग्नेटरी है और उन मुआहदों के तहत ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक बल्कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दीगर जो पाकिस्तान के कन्वेंशन हैं जो बैरून मुल्क बैरूनी दुनिया के साथ जो बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं उनकी पासदारी पाकिस्तान को यकीनी बनानी होती है, उनकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाकिस्तान हो रहा है। अब ये जो ओलिव स्कूच हैं जो पाकिस्तान के इन दिनों विजिट पर हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्टेटस को फॉर ग्रांटेड ना ले और साथ ही उन्होंने खबरदार किया है कि सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्राई ना किया जाए। उन्होंने कहा कि वो किसी भी किस्म के इनफरादी केसेस में नहीं जाएंगे, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल क्लियर है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए बल्कि सिविल कोर्ट्स में होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आवाज़ बंदी के लिए जो कानून साजियाँ की जा रही हैं ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ बुनियादी कानून साजी ज़रूर हो सकती है लेकिन मुकम्मल तौर पर उसको बंद करने के लिए कोई भी कानून नहीं लाया जा सकता। और सबसे अहम बात इस पूरी जो खबर है इसका हिस्सा ये है कि ओलिव स्कूच ने ये कहा है कि उन्होंने आर्मी चीफ यानी जनरल सैयद आसिम मुनीर से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी से, कैबिनेट के मेंबरान जिनमें वो आजम नज़ीर तारड़ से मिले हैं और दीगर कैबिनेट के मेंबर से मिलकर उन्होंने ये बात दोहराई है कि ये पाबंदियां ना लगाई जाएं, पाकिस्तान में ना इजहार राय को रोका जाए, ना उस पर कदगने लगाई जाएं, यानी जो मुतनाज़ पीका एक्ट है उसके हवाले से भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल ना किया जाए। इस वक्त में जब यूरोपीय यूनियन ने, आपको याद होगा कि जब सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो एक तरह से मुकम्मल करके सजाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 21 और 26 नवंबर को सुनाई गई थी, तो उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने अपने बयान के अंदर बड़ा मुफस्सिल अंदाज में ये कहा था कि यूरोपीय यूनियन किसी सूरत सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक ही सुनाई जाने वाली सजाएं नहीं कबूल करता और इनको वापस लिया जाए। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आप कौन सी कहानी बयान कर रही हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ जो अब तक हुआ है। हमें तो बताया गया, मुतादिद प्रेस रिलीजेज आई 21 दिसंबर, 26 दिसंबर,
2024 ISPR کی جانب سے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس. سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جب ہوتا ہے تو پورے بنیادی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ میری عرض سن لیں. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ جتنے بھی انٹرنیشنل کنونشن ہیں جس پہ وہ سگنیٹری ہے اس میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں ہے. اور یہاں تک دعویٰ کیا گیا جو ملٹری کورٹس ہیں وہ عالمی دنیا سے ریکگنائزڈ ہیں. تو پھر کہاں لے کر جاؤں یہ اولف کوچ کی گفتگو؟ کہاں لے کر جائیں؟ ہم تو اپنی طرف سے تو میں بھی کہہ سکتی ہوں نا، میں پرفیکٹ انسان ہوں، مجھ سے اوپر مجھ سے بالا کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے جانتے ہیں کہ آپ میں کتنی خامیاں ہیں اور آپ کتنے پرفیکٹ ہیں. تو جن لوگوں کو معلوم ہے، جن کے ساتھ آپ نے انٹرنیشنل کنونشن سائن کیے ہیں، ان انٹرنیشنل کنونشنز کے سگنیٹری ہونے، ان حقوق کے صرف سگنیٹری نہیں ہونا ہوتا، ان پر عمل درآمد کر کے دکھانا ہوتا ہے، قانون سازیاں کر کے دکھانا ہوتا ہے، ان کے آؤٹ کمز دکھانے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس. جو ملاقات کی اولف کوچ یہ تو ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے، یہ تو انتشار پسندی ٹولہ نہیں ہے. ان کو تو کئی پاکستان تحریک انصاف نے کچھ پیسے ویسے کھلا کے اپنی فیور میں نہیں کر رکھا. یہ تو ڈالر کمانے کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں کرتے. نہیں، ہم سب تو وہ سب کرتے ہیں نا. اس لیے ہم چیخ چیخ کے بتا کے تھک چکے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 10(a) کی خلاف ورزی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، آئین کے آرٹیکل 175 کی جو کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اصول کی خلاف ورزی ہے، پیرالل جوڈیشل سسٹم نہیں کھڑا ہو سکتا، فوجی عدالتیں جمہوریت کے ایسنس کے خلاف ہیں. آئی سی سی پی آر کا حوالہ دے رہے ہیں جو ہم آلریڈی دے چکے، انٹرنیشنل کووننٹ جو کووننٹ ہے. چلیں ہم تو یہ سب ہوں گے، مگر ہم یہ ساری ہم تو بکواس ہی کرتے ہیں نا. یہ سب یہ جو حضور ہیں یہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، انہیں وہ پریس ریلیزز نظر نہیں آ رہی. وہ تو آئی باہر سے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بیرونی قوت. بہرحال یہ تو وسیم نے آپ کو بتایا کہ مختلف پریس ریلیزز کے ذریعے ہمارے وزراء جو کہ اس وقت شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتے ہیں، وہ مختلف فورمز پر ہمیں کہتے نظر آئے کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے بنیادی انسانی حقوق کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے اور ان کو فیئر ٹرائل دیا جاتا ہے. لیکن وسیم یہ میرے لیے مسئلے والی بات نہیں ہے. وہ وزراء ہیں، ان کا سیاسی ایک موٹیو بھی ہے، ان کے سیاسی بیان بازی بھی ہے. پاکستان کی پریس ریلیز کا کیا سیاسی موٹیو ہے؟ سب سے بڑے سیاستدان ہیں. لیکن اس سب کے علاوہ ایک مدعا یہ ہے کہ جج، آئینی بینچ میں شامل جج بیٹھ کر کہیں کہ کہیں ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شفاف ہوتا ہے، تو پھر آرمی ایکٹ کی شکوں پر تو چیلنج ختم ہو جائے گا نا، ہم ان کو بحال کر دیں گے. یہ بات یہاں تک پہنچ آئی ہے. آپ آج کی سماعت کا حوالہ دے رہی ہیں تو اس پہ ہم گفتگو جلدی سے کر لیتے ہیں. خوشخبری ہے، خواجہ حارث صاحب کے دلائل مکمل، قوم کو مبارک ہو. اور خواجہ احمد حسین یہ جوادِ خواجہ کے وکیل ہیں، سابق چیف جسٹس جوادِ خواجہ کے وکیل ہیں خواجہ احمد حسین. میرے لیے انہوں نے آسانی کی ہے، لہٰذا میں 2-4 اپریسیشن کے ورڈز بولوں گا بطور صحافی. میں جب آج ان کے دلائل کے درمیان عدالت میں بیٹھا تو جو کچھ میں نے سنا، جو کچھ میں نے رپورٹ کیا، مجھے ہر چیز کی سمجھ آئی ہے. خواجہ احمد حسین صاحب کو پتہ تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کلیئرٹی سے گفتگو کر رہے تھے. انہیں پتہ تھا، انہوں نے پہلے 2 سے 3 پیپر بکس دیں بینچ کو اور کہا کہ میں اسی کے اوپر رہوں گا. انہوں نے فلاں جو آئین کی شک ہے اس کا حوالہ دیا، قانون کی شک کا حوالہ دیا، اپنے مرکزی کیس کا بتایا، بینچ کو یہ بھی بتایا کہ آپ اس حدود سے باہر نہیں جا سکتے، اس حدود سے باہر جا سکتے. اس سے قبل 12 سماعتیں ہوئیں. خواجہ حارث صاحب پاکستان کے ایک بڑے ایڑی چوٹی کے آئینی ماہر وکیل سمجھے جاتے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ان کی 12 سماعتوں میں بات کبھی کان ادھر سے پکڑا جاتا تھا، کبھی کان ادھر سے پکڑا جاتا تھا. ان کو بعض اوقات خود نہیں پتہ ہوتا تھا کہ دلائل کیا دے رہے ہیں. کل کی ویڈیو میں ہم ذرا اس بات پہ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ اب تک اسی آئینی بینچ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں بنا، جو کہ وفاقی حکومت اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا پورا اعتماد ہے اس بینچ پہ، اس بینچ کے ان 7 لوگوں نے جو گزشتہ 12 سماعتوں میں متعدد ایسے سوالات پوچھے ہیں جو خواجہ حارث صاحب آج اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں، جواب نہیں دے پائے. یہ سب سے بڑی خبر ہوگی. تو خواجہ احمد حسین صاحب نے جب دلائل کا آغاز کیا اس سے مجھے ایک تاثر ملا. بینچ بھول گیا کہ ان 105 لوگوں کے ٹرائل ہوں گے. وہ غالباً انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا، ممکن ہے میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ان 105 لوگوں کا ٹرائل ہم قلعدم قرار دے دیتے ہیں، لیکن اب بینچ ایک چیز ڈھونڈ رہا ہے، اس میں جسٹس مسرت ہلالی جو ایکسٹریم لیفٹ پہ بیٹھی ہیں اور دوسری طرف جسٹس نعیم اختر اغوان جو ایکسٹریم رائٹ پہ بیٹھے ہیں اور درمیان میں سارے ججز ہیں. ان کا ایک ہی نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ
وہ قانون کی جو وائریز ہیں جو آرمی شیکیں ایکٹ کا ہیں سیکشن 2D1 اور 59(4) اس کو کیسے بحال رکھا جائے تاکہ مستقبل میں راستہ سویلینز کھلا کا رہے، اور civilians میں کا آپ فوجی کو اور دالتوں مزے کی پہ بات بتاؤں، اگر یہ بینچ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ وائریزی کا عدم قرار جو ماضی کا فیصلہ ہے وہ برقرار رہتا ہے تو چیپٹر کلوز سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل پھر آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، ہو کیونکہ یہ سکتا انٹرا ہے، کورٹ اپیل میں بیٹھے ہیں آپ، ہو سکتا لہٰذا ہے یہ جس تو میں طرح کسی صورت نہیں مان سکتا۔ اولف سکوج کی ملاقاتیں ہیں ایک طرف اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہے، تو اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ملک اس وقت متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کسی بھی طرح سے جائز قرار دیں۔ مجھے صرف آپ 1 منٹ دیجیے گا، میں خواجہ احمد حسین کے جو دلائل تھے ان کو جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے سمپل آ کے کہا کہ ہم نے گزشتہ مرکزی بینچ کو مطمئن کیا تھا کہ آرمی ایکٹ کی سیکشن 2D1 اور سیکشن 59 جو ہے وہ آئین اور قانون سے متصادم ہے، لیکن I'm sorry آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، پوری سماعت کے دوران شاذ و نادر بات کرنے والے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان، تھینکس ٹو ہم آج انہوں نے ایک رپورٹڈ ججمنٹ بھی جاری کر دیا، انہوں نے آج مختلف سوالات کیے اور ان کا جو سوال تھا، پہلا سوال خواجہ احمد حسین سے وہ یہ تھا کہ جن شکوں کو جسٹس منیب اختر نے اپنے فیصلے کے ذریعے 5 رکنی بینچ نے کل عدم قرار دیا 4 کے تناسب سے، ان شکوں کو تو چیلنج ہی نہیں کیا گیا تھا، تو اس پر خواجہ احمد حسین نے کیا کہا؟ انہوں نے ویسے متعدد سوالات پوچھے گئے، بلکہ بینچ تو اس نہج تک بھی آیا، انہوں نے ازمپشنز ڈرا کرنا شروع کر دی نا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے تو ایک لمحے یہ پوچھا کہ اگر ہم انہیں الٹرا وائرس ڈکلیئر نہیں کرتے، شکوں کو بحال کر دیتے ہیں تو آپ کے کیس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ میڈم جسٹس میرا مرکزی کیس ہی یہی ہے کہ آپ یہ آئین اور قانون سے متصادم ہیں، جب متصادم ہیں تو ہی کسی سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ 54 سال سے اس ملک میں فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے، خدارہ اب اسے بند کرنا ہوگا۔ جیسے مسرت ہلالی نے پتہ ہے کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایگریوڈ پرسن ہیں وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دو، یعنی وہ ایک ایسے فرد کا لوکس ٹینڈائے یعنی ان کا حق دعویٰ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے ماضی کے جو عادت خواجہ کا فیصلہ ہے نا 21ویں آئینی ترمیم پر کہ فوجی عدالتیں نہیں ہو سکتی، اس کو چلاتے ہوئے انہوں نے یہ آپ ان کا درخواست حق دعویٰ ضرور پوچھیں۔ شودا فاؤنڈیشن بلوچستان کا حق دعویٰ پوچھا گیا، جسٹس جمال مندوخیل نے ایک سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، مان لیا گیا، تسلیم کر لیا گیا۔ بلوچستان حکومت کا حق دعویٰ، اٹارنی جنرل آف پاکستان کا، فیڈریشن کا حق دعویٰ، وزارت دفاع کا، وزارت داخلہ کا حق دعویٰ، مطلب تھوک کے حساب سے اس وقت جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں وہ دائر ہوئی تھی۔ پنجاب حکومت نے بھی کی تھی، کے پی نے بھی کی تھی، لیکن واپس لے لی تھی، سندھ حکومت نے کی نہیں تھی۔ جی ہاں، تو اسی دوران پھر انہوں نے ماضی کے فیصلوں کا حوالہ دیا اور انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر نے بھی اپنی ججمنٹ میں لکھا تھا کہ جو ملزمان ہیں وہ قانون کی گرفت میں ہر صورت آنے چاہیے لیکن سویلین کورٹس میں آنے چاہیے۔ ہمارا بھی مدعا یہی ہے، نہ جانے حکومت جو ہے ان کو کیوں نہیں اپنی سویلین عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے۔ جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ کاؤنٹر سوال میں پوچھ لیتا ہوں، پھر آپ کو آرمی عدالتوں پہ کیوں اعتبار نہیں ہے، آرمی ٹرائل پہ؟ پھر اس نے کہا، جو خواجہ احمد حسین انہوں نے کہا کہ ہمارا کیس تو آرٹیکل 10A کا ہے، فیئر ٹرائل کا ہے، اگر ہم ان پہ اعتبار کریں فوجی عدالتوں پہ تو پھر 21ویں آئینی ترمیم 2 سال کے لیے 2 سال کی ایکسٹینشن سنسٹ کلاز کی وجہ سے کیوں کرنا پڑی تھی؟ تو یہ بہرحال انہوں نے سوالات کیے اور اس کے بعد یہ ایک رٹ کا معاملہ جو ہے ہائی کورٹ میں وہ بھی زیر بحث آیا کہ جب ان کی حوالگی سویلین کسٹڈی سے ملٹری کسٹڈی میں ہوئی تو رٹ میں جورسڈکشن کو جو انووک ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ سلمان اکرم راجہ اس موقع پر دلائل دیں گے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے انووک کیا تھا اور رٹ میں ان کو ریلیف بھی نہیں ملا تھا۔ خواجہ احمد حسین نے بھی کہا کہ رٹ جو ہے وہ میرا کوئی حق نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ کی ثوابدید ہے کہ وہ مجھے اس میں انصاف دے یا نہ دے، لہٰذا یہ میں کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایپلٹ جورسڈکشن میں کوئی میرا حق تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کلبھوشن یادیو کے لیے آپ قانون بناتے ہیں، اپنے شہریوں کے لیے آپ قانون نہیں بناتے۔ وقار سیٹھ کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، وفاقی حکومت نے یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ فیصلے میں وجوہات بتائی جائیں گی لیکن فیصلے میں گلٹی نان گلٹی لکھا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 4 قسم کے ٹرائل ہوتے ہیں، جنرل کورٹ مارشل، ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور سمری کورٹ مارشل۔ موجودہ لمحے میں ان سویلینز کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ خواجہ احمد حسین نے کہا کہ میں قانون سے پڑھ کے آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل تو جنگی حالات کے لیے فیلڈ کے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں عام شہریوں کو آپ ٹرائل نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کون سے بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے فوجی عدالتوں کے کیس میں کہ جب جو سزا سنانے والا پانے والا بندہ ہے وہ آرمی چیف کے اپیل کی رحم کی اپیل کے مرہون منت ہے۔ تو معاملات آگے بڑھے۔ پھر انہوں نے وہ نیکسس والی بات بھی کی کہ جو گٹھ جوڑا جاتا ہے کہ ٹرائل تب تک ہوگا
کہ وہ ایف بی ایل کیس کا فیصلہ ہے کہ اگر سویلینز کا اور کسی آرمی پرسنل کے ساتھ یا آرمی کام کے ساتھ کوئی کہیں تو انہوں نے کہا کہ نیکسس نہ تو سپریم کورٹ آئین میں ہے نہ قانون میں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے جہاں کہا گیا تھا کہ فیڈرل لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے، قانون سازی کر لی جائے، جو کہ آج تک قانون سازی نہیں کی گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی جو نیکسس ہے وہ دو چیزوں میں ہوتا ہے، ڈیفینس آف پاکستان میں، جو کہ جسٹس حسن نظر رضوی کہہ چکے ہیں کہ یہ 9 مئی ڈیفینس آف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. پھر ڈسپلن ان آرمڈ فورسز، وہ بھی بینچ خواجہ حارث کے دلائل کو نہیں مانا تھا، اون نہیں کیا تھا، یہ دونوں مقدمات نہیں تھے. پھر انہوں نے 3 مرتبہ کہا پلیز 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 پروسیس کی کریڈیبلٹی کو برقرار رکھیے اور سویلینز کو سویلینز کی عدالتوں میں سزا دلوائیے. تو یہ اب تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ہوئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے روز سماعت میں مزید کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. وسیم، اس ساری بات پہ جو کارگزاری آپ نے آج کے دن کی رکھی سب کے سامنے، اس کے بعد ایک چیز میں سمجھی ہوں، اب تک خواجہ حارث نے، عزت مآب بڑے وکیل ہیں، انہوں نے دلائل دیے. ان کے دلائل سے کہیں نہ کہیں، بلکہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن ان کے دلائل نے یہ ثابت کیا کہ جب ایک شخص وہ چیز اس بات کی دلیل دے رہا ہو جس کو وہ دل سے خود غلط مانتا ہو، لیکن وہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو محض وہ ہو نہیں پاتی، اور ان سے وہ ہو نہیں پائی. تو دل سے غلط ہے، عدالت میں صحیح ثابت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مجبوریاں ہیں. ٹھیک ہے، وہ وکیل پرو بونو لڑ رہی ہیں. پرو بونو نہیں، وہی مجبوری ہے نا. وکیل کی مجبوری کیا ہوتی ہے؟ قتل کے ملزم کا بھی جو وکیل ہوتا ہے، قتل اگر اس کی آنکھوں کے سامنے بھی ہوا تو وہ اس کی وکالت کرتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ مثال بنتی ہے. یہاں پر آپ ایک ان عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم ہے نا. ہر وکیل اپنے اصول، اس کے ہر وکیل کے مختلف اصول ہوتے ہیں، ہر انسان کے مختلف اصول ہوتے ہیں. ہماری صحافتی برادری میں بھی کئی لوگ ہیں جو ان سویلینز کے فوجی عدالتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ہماری برادری میں آتے ہیں. ہم انہیں اون کرے ڈس اون کرے، ہر بندے کا اپنا پرسنل مدعا ہے، ہر بندے کا اپنا ضمیر ہے، کس کا کس بات سے سیٹسفائی ہو جائے، ہر ایک کے اپنے معیار ہیں، تو ہم کسی کا معیار نہیں دیکھ سکتے. لیکن خواجہ حارث کے دلائل کی میں بات کری ہوں کہ وہ ان سے بات نہیں بن پائی. لیکن یہ بینچ کی قابلیت آپ دیکھیے، آئینی بینچ کی، کہ جس کے اندر یہ 7 انمول رتن بٹھائے گئے ہیں، ان 7 کے 7 انمول رتنوں کو خواجہ حارث کی درجن جو سماعتوں پر دیے گئے دلائل تھے، ان میں بغیر کلیئرٹی کے بات سمجھ آ رہی تھی. انفیکٹ وہ ان سے ایک لمحہ ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی خواجہ احمد حسین آئے اور ان کے دلائل کے اندر وہ کلیئرٹی موجود ہے جو کسی بھی وکیل کے دلائل میں تب موجود ہوتی ہے جب اس کا دل بھی وہی آواز رکھتا ہو جو ایکچوئل ہیپننگ ہے، تو اس کے بعد وہ جج راستے نکالنے لگے ہیں. وہ خواجہ احمد حسین کے دلائل سے قطع نظر یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ خواجہ صاحب، اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو وکیل کس نے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے، تو اگر کوئی سویلین اور فوجی اکٹھا کوئی جرم کرے تو پھر کیا دونوں کے الگ الگ ٹرائل ہوں گے؟ تو جواب ہے ہاں، الگ الگ ٹرائل ہوں گے، کیونکہ سویلین کے لیے قانون الگ، فوج کے لیے قانون الگ ہے، آپ کے آئین پاکستان نے بنایا. اور جب وہ یہ بات بار بار دہرا رہے ہیں تو جج نہیں اس بات کو تسلیم کرے. اور اس پر اگین یہ میری پھر آبزرویشن ہو سکتی ہے، میری رائے ہے، ناقص ہو سکتی ہے، کہ اگر یہ ججز آلریڈی ایک مائنڈ میک اپ کر کے بیٹھے ہیں تو وسیم سامنے خواجہ احمد حسین ہوں، آپ دنیا کے بہترین وکیل لا کے کھڑے کر دیں، اگر کوئی آلریڈی ایک پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ کے ساتھ بیٹھا ہو، یا وہ دوسری سائڈ کے جو دلائل ہیں خواجہ حارث کے، چاہے وہ جس بھی طرح کے ہیں، ہو سکتا ہے میں اور آپ شاید بہت ہی کن ذہن ہیں، ہمیں وہ ٹھیک نہیں لگے، یا عوام پاکستان بہت فارغ ہے ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ جو بیٹھے 7 ججز ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے، تو وہ ان سے متاثر ہو گئے ہیں اور اب ان کو دوسری سائڈ کے دلائل متاثر نہیں کر پا رہے. لیکن اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ ابھی خواجہ احمد حسین ہے، ابھی سلمان اکرم راجہ نے آنا ہے، ابھی جو لطیف کھوسا رہتے ہیں، اعتزاز احسن کی جانب سے وہ وکیل ہیں، تو یہ ابھی بہت سارے وکلا لائن میں لگے ہیں، اور ان سب نے آ کر بتانا ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیوں کر نہیں ہو سکتا، اور ان میں جو کیا گیا 9 اور 10 مئی کے واقعات میں وہ کیوں فوجی عدالتوں میں نہیں بنتا تھا. تو بہرحال یہ اب صورتحال سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے. آئینی بینچ کے حوالے سے کچھ کہا جائے تو اگلے دن آ کر وہ تبصرہ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا تبصرہ کتنا غلط تھا، تو بہت زیادہ تو ان کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. لیکن بہرحال ہم جو روزانہ کے بنیاد پر آبزرو کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے رکھیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا حکومت پاکستان، خاص طور پر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جس نے متعدد پریس ریلیزز کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث پاکستان تحریک انصاف کے
वर्कर्स दहशत गर्द भी थे, इंतशार पसंद भी थे, इंतहा पसंद भी थे, उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मौजूद है, उनको किसी तौर माफ़ नहीं किया जा सकता। तो EU के नुमाइंदे के साथ मुलाकात और मुख्तलिफ जो बैरूनी प्रेशर है उसके आने के बाद भी वही मौक़िफ़ कायम रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे ये 7 जज जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुंतखब किया गया कि वो आईनी तशरीह करें, क्या वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल फिल वक्त अगर नहीं हो सकता तो मुस्तकबिल में जारी रहेगा या नहीं, आइंदा आने वाले दिनों में इस्टेब्लिश होगा। कल भी इस मुकदमे की समाअत है, जो आईनी बेंच है वो वाहिद एक इसी मुकदमे की समाअत कर रहा है। तो देखना है कि कब तक ये पूरी की पूरी बहस सिमटती है। फिल वक्त मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।